मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कुरान पढ़ा तो बहुत जाता है, समझा कम जाता है, और जितना समझा जाता है अमल फिर उससे भी कम होता है। आप यहाँ एक तरक्की याफ्ता कंट्री में हैं, दुनिया के बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में जापान का शुमार होता है। तरक्की याफ्ता ना होता तो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया और कहाँ से इंडोनेशिया को लोग छोड़ छोड़ के यहाँ आते हैं, मूव करते हैं कि जी यहाँ तनख्वाह जो मिलेगी उसमें गुजारा अच्छा होगा, अमन है, सुकून है, इत्मीनान है। तो दुनिया की इन रंगरलियों में इंसान बहुत बड़ी गलती कर बैठता है, वो गलती जो पिछली कौमों ने की। वो क्या गलती है? वमा बलगू मिअशार मा आतैनाहुम वफरिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म। दो आयतें हैं कुरान की। अल्लाह ने फरमाया पिछली जो कौमें थीं तुम उनकी तरक्की के 10वें हिस्से को भी नहीं पहुंचे। उन्होंने भी बहुत कुछ बनाया था, लेकिन फरिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, उनके पास जो नॉलेज थी उस नॉलेज के कुछ साइड इफेक्ट भी थे। देखें, जब आपके पास इल्म होता है तो उसके फायदे भी होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। कोई भी नेमत जब आपके पास होगी ना तो उसके फायदे भी होंगे और साइड इफेक्ट भी होंगे। ताकतवर खुराक, ताकतवर दवाओं के साइड इफेक्ट होते हैं कि नहीं होते? सब लोग साथ बोलते रहेंगे तो मुझे जरा आसानी होते हैं। जख्म 2 दिनों में ठीक करना है तो हैवी एंटीबायोटिक खिलानी पड़ेंगी, पेट भी खराब होगा, लेकिन नींद का भी मसला खड़ा हो सकता है। जो भी नेमत इंसान को मिलती है, चाहे वो सेहत की नेमत हो, दौलत की नेमत हो, तरक्की की नेमत हो, इज्जत की नेमत हो, उसके फायदे भी हैं, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। बाज़ दफा साइड इफेक्ट इतने बढ़ जाते हैं कि वो उसके फायदों पे गालिब आ जाते हैं। जैसे आपके पास इल्म आना शुरू हो तो फायदे हैं, आप सही और गलत में तमीज कर सकते हो, लेकिन तकब्बुर भी साथ साथ आता रहेगा। जाहिल आदमी में तकब्बुर, इल्म वाला तकब्बुर नहीं होता, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। जब आपके पास दौलत आती है तो दौलत के बहुत सारे फायदे हैं। आपका लाइफ स्टाइल पुरसुकून हो जाता है, आप अच्छा खा सकते हो, अच्छा पहन सकते हो, अच्छी सवारी में घूम सकते हो, रिश्तेदारी जोड़ सकते हो पैसा खर्च करके। लेकिन एक टेंशन ये है कि जहां पैसा आता है वहां तकब्बुर, इतराना, फख्र करना, ये चीजें साथ साथ चली आती हैं। तो जहां तरक्की आती है जिन कौमों में, अच्छा ये जो साइड इफेक्ट है ना, ये इनफिरादी तौर पर भी लोगों में आते हैं और कौमी सतह पे भी आते हैं। आप खानदान में अकेले अमीर हो गए, ऐन मुमकिन है आपके अंदर किब्र पैदा हो जाए, तकब्बुर पैदा हो जाए, आप अपने ही खानदान के गरीबों को घटिया समझना शुरू कर दें। अब आपके पास उनसे मुलाकात के लिए टाइम ही नहीं, अब्बा अच्छे ही नहीं लगते। पढ़े लिखे आदमी को अपना देहाती अब्बा अच्छा बोले नहीं। जब आप जापान से जाएंगे बड़े तमीज वाली जिंदगी गुजार के, तो अपने गांव में जो धोती पहने हुए अब्बा हैं, बहुत से लोगों को वो अच्छे नहीं लग रहे होते। तो इनफिरादी सतह पे भी इंसान में तकब्बुर पैदा होता है। और जब किसी कोई कौम कौमी सतह पे तरक्की करती है तो उस तरक्की के भी कुछ साइड इफेक्ट हैं। उस कौम में जहां कुछ खूबियां पैदा होती हैं वहां कुछ खामियां भी पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जो उस तरक्की के साइड इफेक्ट्स में से होती हैं। ज्यादा पेचीदा बातें तो नहीं कर रहा ना मैं, आप कहें यार मौलवी साहब पता नहीं कौन सा फलसफा लेके बैठ गए। ये मैं कुरान ही को एक्सप्लेन कर रहा हूं।
قرآن نے کہا ہے وَفَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، بہت سی قوموں نے پہلے ترقی کی ہے، لیکن ترقی میں ایک ان کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے کہ وہ اترانا شروع کر دیا، انہوں نے تکبر میں آ گئے۔ وہ کس بات کا تکبر؟ یہ تکبر نہیں تھا کہ لوگوں سے ملتے ہوئے بدتمیزی سے ملتے تھے، نہ بہت تمیز سے ملا کرتے تھے، اخلاقیات میں ہو سکتا ہے بہت اعلیٰ معیار ہو۔ تکبر ان کے اندر یہ آ گیا کہ وہ یہ بھول گئے کہ یہ نعمتیں ہمیں کسی نے دی ہیں، یہ ہماری پیدا کردہ نہیں ہے۔ یہ بارشیں کوئی برساتا ہے آسمان سے، فالق الحب والنوا، یہ کوئی ذات ہے جس نے گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دی ہیں کہ جب اس کو زمین میں ڈالا جائے تو وہ تناور درخت میں تبدیل ہوتی ہے، اور پھر اس میں پھول پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس میں پھل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہی گٹلی اس کے اندر سے نکلتی ہے جو ہم نے زمین میں دفن کی تھی۔ یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے، یہ جو سائیکل ہے اور یہ جو سرکل ہے یہ کسی کا بنایا ہوا ہے۔ تو ان کے اندر تکبر یہ پیدا ہوا، بڑائی اور کبریائی یہ پیدا ہو گئی کہ جب اللہ اپنے میسنجرز کو بھیجتا، اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ان کو سمجھانے کے لیے کہ بنانے والے کو یاد کرو، بنانے والے کا شکر ادا کرو، یہ نعمتیں تمہیں جس نے دی ہیں اس کا بھی خیال کرو، وہ تم سے کچھ چاہتا ہے، اس کے تم سے کچھ مطالبات ہیں، بہت سارے احکام ہیں اس کے، اس کو فالو کرو۔ تو وہ پیغمبروں کی باتوں کو لفٹ نہیں کراتے تھے، وہ پیغمبروں کی باتوں کو ویلیو نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہماری ایک پرسکون زندگی گزر رہی ہے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، یہ بیچ میں ان کا کیا کام ہے؟ یہ کیوں آگے میں بتا رہے ہیں یہ کرو یہ مت کرو؟ ہم وہ کریں گے جو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ سیم یہی سچویشن ان ملکوں میں ہے جو آج ترقی کے عروج پر ہیں۔ ان قوموں کے پاس اللہ کے بارے میں سوچنے کا ٹائم، جملہ کمپلیٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے، سوچنے کا ٹائم نہیں۔ جو لوگ یہاں موو کر کے آتے ہیں ان کے پاس سب کچھ سوچنے کا ٹائم ہے، اللہ کے بارے میں سوچنے کا ٹائم نہیں۔ تو کیوں بھائی؟ مولانا صاحب یونیورسٹی میں کیوں جا رہے ہیں؟ مولانا صاحب جاپان آ کے ہمیں کیا سمجھائیں گے؟ یہاں کی ٹرینیں اتنی اچھی ہیں، یہاں کے جہاز اتنے اچھے ہیں، یہاں کے پائلٹ اتنے اچھے ہیں، یہاں کی سڑکیں اچھی۔ مولوی صاحب تم ایک ملک سے آ رہے ہو، غریب ملک، قرضے مانگتا رہتا ہے، اور ہمیں آگے سمجھاؤ گے؟ یہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہو۔ تو فرحوا بما عندهم من العلم، پچھلی قوموں نے جب ترقی کی ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں ہم جب پیغمبروں کو بھیجا کرتے تھے تو قوموں کی سمجھ میں پیغمبروں کی باتیں نہیں آتی۔ کہتے یہ کیوں؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں، انسان اس چیز کو ویلیو دیتا ہے جس چیز کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے۔ ضرورت ہوتی ہے نہیں، محسوس کر رہا ہو، محسوس کر رہا ہو اس کی ضرورت۔ آپ کو پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں ضرورت محسوس ہوئی کہ بھائی غربت ہے، مہنگائی ہے، یہاں ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ صحیح طریقے سے نہیں بھر سکتے، ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ اس ضرورت کا احساس ہوا، آپ نے سرچ کیا، ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کیا، اپنے لوگوں سے، رشتہ داروں سے، انڈی والوں سے رابطہ کیا، بھائی کوئی ویزے کا جگاڑ لگاؤ، پاکستان سے کیا کرنا ہے ہم نے، انڈیا سے ہم نے بھاگنا ہے، ملیشیا سے بھاگنا ہے، انڈونیشیا سے بھاگنا ہے، یار کچھ کرو یار۔ ہلچل ہوئی نا ان دنوں میں، کوئی آ کے آپ کو بتاتا، کالا کلوٹا سا ہوتا، چرسی ہوتا، ہیروئنچی ہوتا، کوئی پرسنالٹی نہیں ہوتی اس کی، لیکن وہ آ کے بتاتا یار ایک فلاں کنٹری ہے، اس میں بڑی اچھی جاب ہے، وہاں ایسی تنخواہ ہے، تو آپ اس کی پرسنالٹی کو دیکھے بغیر اس کی بات پہ کان لگا کے سننا شروع کر دیتے، چاہے چرس کی بو آ رہی ہوتی اس کے منہ سے۔ آپ کہتے یار ہو سکتا ہے میرے کام کی یہ بات کر رہا ہوں۔ میرا ایک بیان ہوا تھا، بیان بھی نہیں، بیان کے دوران میں نے چھوٹی سی بات کر دی تھی گردوں کے بارے میں کوئی ڈاکٹر تو ہوں نہیں، میں نے یہ تھوڑا سا بتا دیا بھائی گردوں، ایک ڈاکٹر آئے تھے، انہوں نے کہا یہ جو ہم ملٹی وٹامنز وغیرہ بلا وجہ کھا رہے ہوتے ہیں اس سے گردوں کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹر تھے، وہ کڈنی کے اسپیشلسٹ تھے۔ میں نے بیان کے دوران چھوٹی سی یہ بات کہہ دی،
کہ بھئی یہ وٹامنز فالتو میں جو کھا رہے ہوتے ہیں اس سے گردوں کا گردے بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس سے خطرہ ہوتا ہے۔ اب بیان کے دوران چھوٹی سی بات آئی، کسی نے میرا کلپ چلایا، گردے کیسے خراب ہوتے ہیں، گردے کس چیز سے خراب ہوتے ہیں، وہ کلپ بنا کے چلا، وہ 4-5 ملین تک پہنچ چکا ہے، حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات، اس سے زیادہ اچھی تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے اور زیادہ اچھے کلپ مل جائیں گے آپ کو۔ میں نے پھر بہت کوشش کی، بھائی اس کو ہٹاؤ یار، لوگ سمجھ رہے ہوں گے پتہ نہیں کوئی کڈنی کے بارے میں مفتی صاحب نے کون سی ایسی رپورٹ پیش کی ہے جو اب تک ہم نے کہیں سنی نہیں ہے، اور رپورٹ کیا ہے کہ وٹامن نے، خالی اتنی سی بات تھوڑی ہے، گردوں کا تو پورا ایک پورا جو ہے ٹاپک ہے، وہ تو کڈنی کا اسپیشلسٹ ہی کر سکتا ہے۔ میں نے کہا میری بے عزتی ہو رہی ہے، کوئی ڈاکٹر سنے گا بولے گا یار یہ کڈنی کے بارے میں کیا رپورٹ، ہو سکتا ہے بہت سے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے بھی سرچ کیا ہو، لیکن وہ اتنا وائرل ہو گیا، اتنا پھیل گیا کہ اب میرے لیے اس کو ہٹانا ممکن نہیں رہا، وہ شیئر ہوتی چلی جاتی ہے نا چیزیں، ہم نے کہا چھوڑو رہنے دو، بات غلط تو تھی نہیں اس میں، بات تو صحیح تھی، لیکن نہ میں گردوں کا اسپیشلسٹ ہوں، نہ اس میں کوئی ڈھنگ کی بات تھی، پھیل کیوں گئی، سب سن رہے ہیں، کیوں؟ گردوں کے مسئلے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہیں، لوگوں نے ضرورت کو محسوس کیا، بھائی شاید کوئی مولوی صاحب ایسی بات بتا رہے ہوں کہ ہمارے گردے اس سے کیا ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں، اور بہت سے لوگوں نے اڑوس پڑوس میں لوگوں کے گردوں کو خراب ہوتے ہوئے دیکھا، ان کے اپنے ٹھیک ہیں لیکن ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ہمارے بھی خراب نہ ہو جائے، تو ان کو ضرورت محسوس ہوئی، کہیں بھی کڈنی لکھا ہوا آ رہا ہے، انہوں نے چاہے وہ سڈنی کے رہنے والے ہوں یا کہیں کے بھی، انہوں نے گردے پہ کلک کیا ہے وہاں۔ یہ میں مثال کیوں دے رہا ہوں، گردوں کے بارے میں رپورٹ پیش کرنے کے لیے نہیں دے رہا، یہ سمجھانے کے لیے کہ انسان کو جس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس کو وہ کان لگا کے سنتا ہے، اس پہ وہ دھیان دیتا ہے۔ آج آپ کسی سے بھی بات کر لیں، یار اس بزنس میں ڈبل فائدہ ہے جو تم کر رہے ہو، تھوڑی دیر سنے گا ضرور انسان، چاہے پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہی بول رہا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا، ٹائم دے گا اس کو۔ کہتے ہیں نا کسی نے بھوکے سے پوچھا 2 اور 2 کتنے، تو بھوکے نے کیا کہا، 2 اور 2 4 روٹیاں، حالانکہ اس نے روٹی کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، اس کی ضرورت تھی کیا، روٹی، تو اس کی زبان پہ روٹی کا لفظ آ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج ہمارا جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس کے پاس دین کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہے، اور خاص طور پہ جاپان تو جاپان ہے، آپ کو یہ تو آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو ہم جیسے نلائقوں کو، جن کو دیکھ کے شادیاں آ جاتی ہیں، ان کو سننے کے لیے آ گئے، اور ہو سکتا ہے اسی سلسلے میں آئے۔ اچھا یہاں لوگوں نے کی نہیں ہے، بہت سارے پاکستانی، پنجاب کے، لاہور کے، ایک بیوی ادھر کی، ایک سیالکوٹ کی، ایک بیوی ادھر کی، ایک لاہور کی، تو میں نے کہا یار یہ تو، اور 30 سال سے رہ رہے ہیں یہاں پہ، تو بڑا خوش ہوا کہ چلو ایک کام تو اچھا کیا، کیونکہ بھائی آپ بغیر بیوی کے کیسے رہو گے، خود سوچو نا، برائی کی طرف جائے گا انسان، تو یہ تو بڑا خاندانی کام کیا آپ لوگوں نے، ماشاءاللہ، میرے آنے سے پہلے ہی زبردست۔ تو میں تو اسپیڈ تھوڑی سی بڑھاؤں گا آپ لوگوں کو، 2 کیا یار، پھر رہ کتنے گئے، 2 رہ گئی، 2 رہ گئی ہیں، 3 ہو جائیں گی تو اس کا مطلب ہاتھ ہی نکل گیا، دم رہ گئی، تو چوتھی کیا ہے، پھر تو چوتھی بھی کرو۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جس چیز کی انسان ضرورت محسوس کرتا ہے اس کی طرف دھیان دیتا ہے۔ تو پچھلی امتوں میں اللہ نے بہت سی امتوں کو بڑی ترقیاں دی ہیں، بہت ترقیاں دی ہیں، وہ اپنی ترقی پہ، اس ترقی کے سائیڈ ایفیکٹ کیا تھے، وہ اترانے لگے۔ لوگوں سے تکبر نہیں، تکبر کس سے کیا، اللہ سے، اللہ کے پیغمبروں سے، وہ اللہ کے پیغمبروں کی بات پہ دھیان ہی نہیں دیتے تھے۔ ایک فالٹ ان میں یہ پیدا ہوا، ظاہر ہے ٹیکنیکل فالٹ ہے نا یہ، ایک اور فالٹ ان کے اندر یہ پیدا ہوا کہ جب انہوں نے ترقی کی اور ترقی کی انتہا کو پہنچے، مال و دولت کی ریل پیل ہوئی، تو انہوں نے غریبوں کو ناکام سمجھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ کامیاب ہم ہیں اور غریب کیا ہوتا ہے، ناکام۔ انہوں نے کہا یہ غریب ایسے، آج بھی آ رہے ہیں ایسے لوگ، غریبوں کو صبح شام گالیاں دیتے ہیں، ان کے پاس بھی دولت آئی اور اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی، خراب۔
نیا نیا پیسہ آتا ہے نا تو سنبھلتا نہیں ہے انسان سے. یہ سنا ہوگا نا آپ نے, خاندانی رئیس جو ہوتے ہیں وہ الگ ہی ہوتے ہیں, اور نیا نیا پیسہ آئے تو اوقات بھول جاتا ہے انسان, تو پاگل ہو جاتا ہے, بچکانا باتیں شروع کر دیتا ہے بیٹھ کے, یہ میرا موبائل, میری گھڑی, میری گاڑی, میری ٹوپی, میری پگڑی, میری ویسٹ کوٹ. یہ بچکانا حرکتیں وہی شروع کرتے ہیں جو خاندانی رئیس نہیں ہوتے. تو ان کے اندر, ان قوموں کے اندر دوسرا ٹیکنیکل قسم کا فالٹ جس کی بس وجہ تکبر ہی تھی, وہ یہ پیدا ہوا کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, ترقی نہیں ہے, ان لوگوں نے ان کو ناکام اور گھٹیا اور کمتر سمجھنا شروع کر دیا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ اکثر پیغمبر دنیا میں غریب آئے ہیں. چند پیغمبر تو بڑے مالدار گزرے ہیں, سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, تو بڑے ارب پتی, کروڑ پتی, مالدار پیغمبر تھے, دولت بھی تھی, حکومت بھی تھی, اور لائف اسٹائل بھی بہت لگژری تھا. سلیمان علیہ السلام کا بہت زیادہ لگژری لائف اسٹائل تھا. یہ اللہ نے اس لیے رکھا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جو لگژری لائف اسٹائل ہے تو وہ بے دین ہے. اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ دولت مند ہیں یا آپ غریب ہیں. پیسہ ہے تو آپ کا لائف اسٹائل لگژری ہو, اس سے اللہ ناراض نہیں ہوتا. اگر ہوتا تو سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے نا, اللہ ان سے کہتا آپ نے اتنا عالی شان بنگلہ کیوں بنایا, محل کیوں بنایا, تخت کیوں بنایا. اور سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کی تعداد بھی بہت زیادہ, 100 بیویاں تو صحیح بخاری کے مطابق آپ کی تھی. تو دولت تھی تو دولت نظر بھی آنی چاہیے. لیکن میجورٹی پیغمبروں کی جو تھی وہ امیر ہونے کے بجائے کیا تھی, غریب, مسکین, دولت نہیں تھی ان کے پاس. اور اللہ نے انہی کو دولت مندوں کے پاس میسنجر بنا کے بھیجا, پیغمبر بنا کے بھیجا. ادھر موسیٰ علیہ السلام ہے, کس قدر غربت میں, کس قدر حالت میں, فرعون کے محل میں خوف کی حالت میں پلے بڑھے ہیں کہ ابھی قتل کر سکتا ہے, کل قتل, کیونکہ بنی اسرائیل کے تھے نا. فرعون کو پتہ چل گیا تھا میں نے محل میں جس بچے کو پال پوس کے بڑا کیا ہے وہ ہماری قوم کا نہیں ہے, بلکہ وہ کس کا ہے, وہ بنی اسرائیل کا ہے. ہر وقت ڈر تھا کہ قتل کر دیں. اور اسی اسنا میں موسیٰ علیہ السلام سے کام کیا ہو گیا, غلطی سے بندہ مر گیا. مشہور واقعہ ہے, موسیٰ علیہ السلام, بنی اسرائیل کا ایک شخص جو تھا وہ فرعونی سے لڑ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کو تھپڑ مارا اس نیت سے کہ لڑائی چھڑواؤں میں. پاکستان میں تو آپ کو بہت تجربہ ہوگا نا, یہاں تو پولیس آ کے 1 گھنٹہ تمیز سے اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھتی ہے, پھر وظائف پڑھتی ہے, اس کے بعد سمجھاتی ہے. پاکستان میں اتنا ٹائم لوگوں کے پاس نہیں. پاکستان میں کوئی کام کر رہے ہیں 2 تھپڑ لگاؤ, انسان کا بچہ بن کے کر دے گا. اگر سمجھانے بیٹھ گئے تو قیامت تک سمجھاتے رہو گے, سمجھ میں بات نہیں ہے. یا پولیس یہ کرتی ہے, آتی ہے, جو رپورٹ ہے جو دیکھ رہے ہیں, سمجھائے گی محبت سے دونوں کو, تمیز سے رہو بھائی, تم جاپان میں آؤ, تم چھانگا مانگا میں یا چیچا وطنی میں یا کراچی لاہور میں تھوڑی ہو تم اس وقت. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ لگایا تھا قبطی کو لڑائی چھڑوانے کے لیے. وہ اتنا پاورفل تھپڑ تھا. پیغمبروں میں جسمانی طاقت بہت ہوتی ہے, وہ مری گیا. ایک اور ٹینشن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر پہ, کیس بن گیا قتل کا. تو وہاں سے نکلے, مدین گئے, اور مدین میں اکیلے وہاں جا کے بکریاں چرائی ہیں 10 سال. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اور بکریاں بھی اپنی نہیں تھیں, ملازمت پہ, کسی اور کی بکریاں چرائیں, اجرت پہ, تنخواہ پہ, دہاڑی یا تنخواہ جو بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اس دہاڑی تنخواہ سے جائیدادیں بنا لی ہوں گی, ہیں بھائی؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بھی علم نہیں تھا کہ اللہ مجھے کتنا بڑا مقام دینے والا ہے. اور مقابلے میں ہے فرعون, جس کے پاس مصر جیسے تہذیب یافتہ کنٹری کی حکومت, بہت مہذب ملک سمجھا جاتا تھا مصر اس وقت. آج تک مصر کی تہذیب زندہ ہے, قائم ہے. اور آپ کو پتہ ہے, میرے ایک ڈینٹسٹ دوست ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو مصر میں لاشیں نکلی ہیں نا, جو باڈیز ہیں مصریوں کی 4-4 ہزار سال پرانی, ان کے دانتوں میں ڈاکٹروں نے جب تحقیق کی ہے تو پتا چلا یہ لوگ روٹ کنال کیا کرتے تھے دانت اگر خراب ہو جائے. روٹ کنال کتنا مشکل کام ہے. ان کے پاس ایسے ڈاکٹر تھے جو دانت خراب ہو جائے تو کیا کریں گے, جڑوں میں سونے کی تاریں گھسی ہوئی ہوتی تھی, یعنی دانت اگر خراب ہو جاتا. تو یہ میڈیکل سائنس نے بھی بڑی ترقی کی تھی, اتنے فارغ نہیں تھے جتنے ہم لوگ سمجھتے ہیں. ورنہ بھائی دانت نکال کے لگا دینا روٹ کنال کر کے آپ کو, اور ہم جس کو تجربہ ہے, مجھے تو تجربہ ہے نا, کس قدر مشکل کام ہے یہ. تو موسیٰ علیہ السلام مسکین 10 سال بکریاں چرا کے واپس آ رہے ہیں.
اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کس کے پاس رہا ہے؟ اس فرعون کے پاس جو ترقی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، دولت، عزت، شہرت، و فرعون ذی الاوتاد، جس کی سلطنت کے کھوٹے زمین میں گڑ چکے تھے، اتنی مضبوط ریاست تھی. لیکن کیا تھا، فرعون کے پاس جب یہ حکومت اور دولت آئی ہے تو اس کی کھوپڑی اوپر کی، اس کی سیٹنگ کیا ہو گئی؟ آؤٹ. اب وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی ہے نا، ہمیشہ غربت کے تانے دیتا تھا. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، لوگوں بتاؤ میں بہتر ہوں یا یہ جو ایک غلام قوم میں پیدا ہوئے ہیں. ھذہ الانہار تجری من تحتی، یہ میرے محل میں نہریں بہتی ہیں. آج بڑے سے بڑے بنگلے میں کیا سوئمنگ پول بنا لے گا نا، نہریں اب بھی نہیں ہوتی. اس وقت فرعون کے پاس جو محل تھے اس میں چشموں کا راستہ فرعون کے محل سے گزر کے جایا کرتا تھا. کہتے ھذہ الانہار تجری من تحتی، یہ نہریں ہیں جو میرے محل میں سے بہتی ہیں. اور موسیٰ کے پاس تو نہ سونے کا کنگن نہ کچھ بھی نہیں ہے موسیٰ کے پاس. ام انا خیرون، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ سے بہتر کون ہے. بولے نا یار آپ لوگ تو بالکل چپ، بالکل ماحول ہی نہیں ہے. موسیٰ سے بہتر کون ہے؟ میں ہوں، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میری گھڑی، آئی فون، میری تنخواہ، بحریہ ٹاؤن، یہ ساری باتیں ہم سے پہلے فرعون یہ کر چکا ہے، یہ منجن بک چکا ہے بہت پہلے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس فخر کرنے کے لیے کوئی چیز پیش کرنے کی نہیں. ایک دفعہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ فرعون تیری گاڑی تو میری گاڑی دیکھ، کہیں بھی نہیں ہے. تھی نہیں، کچھ سواری نہیں تھی. اس زمانے کی گاڑی جو بھی گدھا ہی تھا اس زمانے میں، گھوڑا ہوگا، اونٹ ہوگا، شاہی سواری ہوگی. وہ کہہ رہے ھذہ الانہار تجری من تحتی، یہ میرا محل ہے اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. حضرت موسیٰ نے جواب میں نہیں کہا کہ تو کبھی میرے علاقے میں آ تو دیکھ میرا گھر کیسا ہے، کیونکہ موسیٰ کو معلوم تھا کلیم اللہ کو کہ میرے پاس کوئی گھر نہیں، کوئی جھگی بھی نہیں ہوگی. زندگی 10 سال بکریاں چرانے میں گزر گئی بھائی، اتنی مشکل سے تو رشتہ ہوا ہے وہاں پہ، اور 10 سال بکریاں چرا کے موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبروں کی نظر میں شادی کی، نکاح کی کتنی ویلیو ہے. 10 سال کلیم اللہ نے بکریاں چلائی ہیں کہ رشتہ مل جائے گا اس بہانے. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے فرعون کے مقابلے میں؟ فرعون جب کہتا ہے یہ محلات اور یہ نہریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا پیش کیا کہ یہ میرا گھر؟ کوئی پیش کیا؟ کچھ نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تجھ سے کیا باتیں کر رہا ہوں، تو اپنے قصے لے کے بیٹھ رہا ہے. یہ میرا محل اور یہ میری حکومت اور یہ میرا دبدبہ اور یہ میری سواری اور یہ میرا گھوڑا اور یہ میری خادم. حضرت موسیٰ کے پاس کوئی خادم نہیں تھا، کوئی خادم نہیں تھا. یہ وہ سائیڈ ایفیکٹ تھے جو دولت نے، جس کی بیس پہ فرعون کی کھوپڑی کو کیا کر دیا، اس کی سیٹنگ خراب کر دی. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ موسیٰ خدا کے پیغمبر ہیں اور ان کے پیغمبر ہونے پر اللہ نے بہت سے دلائل قائم کر دیے ہیں، لیکن وہ دلائل میں غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے.